शहाब रमज़ान, शहाब रमज़ान। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। रेड टीवी HD इंटरनेशनल की रमज़ान ट्रांसमिशन में आप देख रहे हैं शहाब रमज़ान। नेक तमन्नाओं और ढेरों दुआओं के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अली शाह। नाज़रीन मोहतरम, शहाब रमज़ान में आपकी मुलाकात करवाता हूं उलमाए कराम से, मजहबी स्कॉलर से, सोशल वर्कर से और टीवी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ शख्सियात से। नाज़रीन मोहतरम, दिल जिससे ज़िंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर उसकी हकीकतों के शनासा तुम ही तो हो। मैं जिस हस्ती की बात कर रहा हूँ, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। वो ज़ात पाक है जो वजह तख्लीक कायनात है। वो एक ऐसी अजीम ज़ात है जिसकी वजह से ये कायनात बनी, जिसकी वजह से ये आसमान, ये ज़मीन, अगर हम आसमान की बुलंदियों में जाएं तो वहाँ पे भी जाके एहसास होगा कि कोई एक हस्ती है जिसकी वजह ये आसमान है, कोई एक हस्ती है जिसकी वजह से ये ज़मीन है। तो नाज़रीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम में शहाब रमज़ान में हम तज़किरा करेंगे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और फिर उन पे उतरने वाली, उन पे नाजिल होने वाली वो खूबसूरत किताब जो पूरी दुनिया के लिए ज़ाब्ता हयात है, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए आज के दौर में नहीं बल्कि हर दौर में। जब भी किसी गैर ने कुरान को पढ़ा तो उसे हमेशा एक पॉजिटिविटी मिली, वहाँ से एक मुस्बत लेसन मिला वहाँ से। तो नाज़रीन मोहतरम, आज के शो में हम एक खूबसूरत सवाल करने जा रहे हैं कारी साहब से कि कारी साहब ये बताइएगा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में कुल कितनी सूरतें हैं, मक्की कितनी हैं और मदनी कितनी हैं, और साथ में ये भी वजाहत फरमाइएगा कि ये मक्की और मदनी में फ़र्क क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो सूरतें हैं वो 114 सूरतें हैं। सही। इसमें से 28 जो हैं वो मदनी सूरतें हैं और 86 जो हैं वो मक्की सूरतें हैं। और मक्की और मदनी में फ़र्क जो है इसके बारे में दो कौल हैं। एक कौल तो ये है कि जो मक्का में नाजिल हुई वो मक्की सूरतें हैं, जो मदीना में नाजिल हुई वो मदनी सूरतें हैं। और दूसरा कौल इसके बारे में ये है कि जो हिजरत से पहले नाजिल हुई, करीम आका अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत करने के बाद जो करीम आका अलैहिस्सलाम पर कुरान उतरा मक्का में, सही, हिजरत से पहले, इसके बारे में ये कि ये मक्की सूरतें हैं। और जो हिजरत के बाद नाजिल हुई, जो मदीना तैयबा में नाजिल हुई, वो मदनी सूरतें हैं। तो इसके बारे में ये दो कौल आते हैं कि मक्की और मदनी के बारे में, कि जो हिजरत से पहले नाजिल हुई वो मक्की सूरतें, जो हिजरत के बाद नाजिल हुई वो मदनी सूरतें। और एक कौल ये कि जो मक्का में नाजिल हुई वो मक्की हैं और जो मदीना में नाजिल हुई वो मदनी सूरतें हैं। सही, बिल्कुल। नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको बता रहा था प्रोग्राम के आगाज़ में कि हम आपकी मुलाकात करवाते हैं टीवी स्क्रीन से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ शख्सियात से, खूबसूरत शख्सियात से। खूबसूरत नाम होते हैं। आज के हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है कामरान सिकंदर साहब ने। अगर हम इनकी बात करें तो ये टेलीविज़न स्क्रीन से अरसे दराज से मुंसलिक हैं, खूबसूरत शोज़ करते रहे हैं। अगर हम इनके शोज़ की बात करें तो कलर्स ऑफ पाकिस्तान इस वक्त ऑन टीवी पे कर रहे हैं, और एक दौर था कि ये मॉर्निंग शो विद स्टार एशिया किया करते थे। तो टेलीविजन स्क्रीन कोई छोटी स्क्रीन नहीं है, ये बहुत बड़ी स्क्रीन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आजकल वो बड़ी स्क्रीन वाला तो सिस्टम ही खत्म हो गया। लेकिन अगर हम कामरान भाई की बात करें तो इज अ वेरी वेरी ग्रेट पर्सनालिटी, इज अ वेरी नाइस पर्सन। हम इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच अली भाई, थैंक यू सो मच। आपने अपने शो में आपके आने के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि किताबों से दलीलें दूं या दिल खोल के सामने रख दूं, किताबों से दलीलें दूं या दिल खोल के सामने रख दूं, वो मुझसे पूछ बैठे हैं मोहब्बत किसको कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, मोहब्बत इसको कहते हैं कि कामरान सिकंदर साहब आज हमारे साथ हैं। कैसे हैं आप? आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपके जितने भी देखने वाले हैं रेड HD टेलीविज़न को, उनको रमज़ान की मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। और आज मुझे एज अ गेस्ट यहाँ पे बुलाया गया है तो बहुत सी बातें करनी है अली भाई के साथ मैंने, और आपका मैं शो देख रहा हूँ, मतलब वॉच कर रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत आप एंकरिंग कर रहे हैं। थैंक यू। और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे, और जो आपका अंदाज़े बयान है, जिस तरह आप इस ट्रांसमिशन को लेकर चल रहे हैं, औसम, बहुत खूबसूरत आप कर रहे हैं। और आपके जो गेस्ट आते हैं जो वो आगाही दे रहे हैं इस्लाम के हवाले से, वो मतलब माइंड ब्लोइंग है। यही चीज़ें हम चाहते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए टेलीविज़न स्क्रीन के थ्रू।
आगाही जानी चाहिए नाज़रीन को, उनको मतलब एक लेसन जाना चाहिए, वो सीख सकें कि रमज़ान की बरक़ात क्या हैं, रमज़ान में हमने सीखना क्या है और इसका फ़लसफ़ा क्या है, और वो चीज़ आप अपने प्रोग्राम के थ्रू बहुत खूबसूरती से आगे लेके चल रहे हैं। Thank you very much. I don't have any word to say. I don't have any word to say. Thanks. डॉक्टर साहब आप ग्रेट Thank you for this comments. All right. So आप बताएंगे कि होस्ट बनना तो बहुत अच्छा लगता है सबको, तो गेस्ट बनना कितना अच्छा लगता है? सर बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत से टीवी चैनल्स मुझे एज अ गेस्ट भी बुलाते हैं, लेकिन एज अ गेस्ट मतलब मुझे बहुत हेजिटेशन होती है, बहुत अजीब सा लगता है। मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ, बहुत रिलैक्स फील करता हूँ जब मैं उस सीट पे बैठा होता हूँ। Oh, okay. क्योंकि Is there तब any? वो बाउल आपके पास होता है, आप जो है ना वो सब कुछ बोल सकते हैं, अगले से बुलवा सकते हैं, लेकिन जब आप गेस्ट होते हैं तो फिर आप थोड़ा सा बाउंड होते हैं। That's the particular reason I think for not becoming a guest in any program. All right. So नाज़रीन मोहतरम, अगर हम बात करें ना कि मेहमान बनना मुश्किल होता है, तो ये अपनी अपनी सोच है। कामरान भाई की अपनी सोच है। रमजान मुबारक कैसा जा रहा है? सर माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, और आज और मज़ीद खूबसूरत हो गया आपका मतलब शो। बिहाइंड द सीन भी मैं देख रहा था, मैं मतलब ज्वाइन आपको किया है, बहुत अच्छा लग रहा है, और रमज़ान की बरक़ात को हम समेटने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सही। बाकी अल्लाह ताला देखें क्या करते हैं हमारे साथ। बिल्कुल सही है। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम अल्लाह करम फरमाएंगे। फरमाएगा। और जिस तरह पहले भी यहाँ पे बात हुई कि ये एक ऐसा महीना है जिस पे हम अपनी पूरी जो है ना कोशिश करते हैं, इस महीने पे हम अपनी सारी जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वो निछावर करने की कोशिश करते हैं बिल्कुल कि हम ऐसे एक ही। अच्छा मुसलमान बन बिल्कुल सकें। ऐसे ही। तो काश कि ये जो हम एक महीना प्रैक्टिस करते हैं वो बाकी के 11 महीनों में भी हम इम्प्लीमेंट कर सकें, तो हमारी जो ये है ना ये वाली जिंदगी ये बहुत अच्छी और बहुत आपको पता है कि हमारी न्यू जनरेशन के लिए that has become an uphill task to implement all these situations that has been described in Quran on Ramzan Mubarak. That's a very marvelous situation for the Muslims all over the world. No, no. Whenever we get this month all over the universe, we can say. So at that moment we are very lucky one, right? So we all are lucky one that we have this Ramadan in our lives. नो डाउट नाज़रीन, ये ब्लेसिंग सिर्फ हम पे है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये ब्लेसिंग तो हम इन ब्लेसिंग्स को और खूबसूरत बनाने जा रहे हैं। हुरिया शहजाद की आवाज में हम बड़ी ही खूबसूरत नात सुनने जा रहे हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। हुरिया शहजाद और नादे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाली न मोड़ी, खाली न मोड़ी, होते बादे साया जग छड़ के सारा हो तेरे दर ते आया, के तेरे मंगते आना रुतबा कमाले, के तेरे मंगते आना रुतबा कमाले, हो कोई अवैसे कोई बिलाल, हो कोई अवैसे कोई बिलाल, शाहियां तो वध के, शाहियां तो वध के हो तेरियां गदाइयां जग छड़ के सारा हो तेरे दर ते आया, हो पंज तन दा सदका मैनू गैर पावे, हो पंज तन दा सदका मैनू गैर पावे, हो वक्ते निज़ाते मुखड़ा विखा,
ہو وقت نزاتے مکڑا وکھامی دیدار تیرا دیدار تیرا ہو سڑیاں دوائیاں ہو جگ چھڈ کے سارا ہو تیرے در تے آیاں خالی نہ موڑی ہو طیبہ دے سایاں جگ چھڈ کے سارا ہو تیرے در تے آیاں ریڈ ٹی وی ایچ ڈی انٹرنیشنل کی رمضان ٹرانسمیشن میں ہم آپ کو پھر سے ویلکم کرتے ہیں. ناظرین محترم، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کامران سکندر صاحب. جیسا کہ میں نے ان کے بارے میں بتایا کہ ٹیلی ویژن اسکرین کی بڑی مشہور شخصیت ہے اور انہوں نے آج ہمیں اعزاز بخشا کہ ہمارے پروگرام میں آئے. کامران بھائی، کیسے آغاز کیا؟ میں ایز اے پلے بیک سنگر اچھا آیا تھا اس فیلڈ میں. صحیح. اور ایک ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ میرا کانٹریکٹ تھا کہ ان کے ساتھ میں نے ایک پورا البم کرنا ہے میوزک کا. تو وہ البم میرا ہو رہا تھا تو ان کی آنر میرے پاس ہے ٹیلی ویژن چینل کی، پرائیویٹ چینل ٹیلی ویژن چینل تھا. انہوں نے کہا یار کامران، آپ گاتے بھی ہو، اچھا بول بھی لیتے ہو، دکھتے بھی اچھا ہو، تو کیوں نہ تم ایک ہمارا شو ہوسٹ کرو. اچھا. تو میں نے کہا سر میں سنگر تو ہوں لیکن ہوسٹنگ مجھ سے نہیں ہو پائی. اچھا. کہتے نہیں یار کرو تو صحیح. اور انہوں نے مجھے مجبور کر کے پہلا شو میرا لائیو کروا دیا. ہاں. وہ شو کا نام تھا میوزک فائلز. وہ مطلب ایز اے وی جے شو تھا. میں لنکنگ کرنی ہوتی تھی گانوں کی. پہلے میں نے بولنا، ٹیلی فون کال لینی اور لوگوں سے فرمائش لینی گانے کی، اور پھر میں نے وہ گانا پلے کرنا. لائیو تھا وہ شو. صحیح. تو انہوں نے مجھے کھڑا کر دیا شو پہ. تو جو میرا پہلا شو تھا نا، تو وہ میری جو ہے نا ٹانگیں کانپتی ہوئی ہیں. ٹانگیں کانپ رہی اور میں بول رہا ہوں نیچے، میں مطلب میری ٹانگیں کانپ رہی اور میرا شیکی ہوا ہوں سارا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے کرنا ہے. میرے 2-4 پروگرام ایسے ہی ہوئے تھے، مطلب بڑا ڈر کے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ جو ہے نا سارا ڈر اور خوف ختم ہوا. اور اس کے ساتھ پھر اس کے بعد ڈفرینٹ ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ مارننگ شوز، لائیو شوز، ہوسٹنگ. But I think ایک سنگر کے لیے that was not an uphill task کہ اس شو کو مینج کرنا اور پھر سنگنگ کے حوالے سے بات کرنا اور سنگرز کے بارے میں بات کرنا. لیکن ڈاکٹر صاحب جو پہلا شو تھا نا، مطلب ایسا کیمرے کو لائٹس آن ہو گئی، کیمرے آن ہو گئے اور ایکشن کی آواز آ گئی، اور مجھے تو کچھ پتا بھی نہیں تھا کہ یار کیا بولنا ہے، کیا کرنا ہے. انہوں نے بس لائیو، اور پھر لائیو وہ میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ یار لائیو ہے اور مجھے پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور مجھے کالز بھی آ رہی ہیں. تو وہ 2-4 دن میرے لیے بہت مشکل تھا اس کو مینج کرنا. صحیح. لیکن جو چینل کے آنر تھے وہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے کیمرے کے کہ نہیں تم نے کرنا ہے، میں نے تم سے کروانا ہے. آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ایوری باڈی از گوئنگ ٹو بی این ہوسٹ، ایوری باڈی از گوئنگ ٹو ہیو اے کیمرا اینڈ مائک، وانڈرنگ ہیئر اینڈ دیئر کہ یار میں تو شو کرنے جا رہا ہوں، میں تو آر جے بن گیا، میں تو میزبان بن گیا، ہوسٹ بن گیا. کیا سمجھتے ہیں ایزی وے؟ یہ دیکھیں، جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تب پروفیشنلزم تھا، تب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا، ڈیجیٹل میڈیا نہیں تھا. اور مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ چھانی میں پون کے آگے آنا، اسی طرح مطلب ہم نے بالکل ایسے ہی کوشش کی، محنت کی، ٹھوکریں کھائیں. لیکن اب یہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا نے ہر بندے کو اینکر بنا دیا ہے. اور ڈیجیٹل میڈیا کے جو مختلف پلیٹ فارمز ہیں، انہوں نے لڑکیوں کو، لڑکوں کو مائک تھما دیا اور کہہ دیا کہ چلو نکل جائیں سڑکوں پہ. اور بہت ولگیرٹی پھیلا رہے ہیں، بہت غلط قسم کے شوز ہوسٹ کر رہے ہیں. ایسے شوز بھی ہماری آنکھوں سے گزرتے ہیں، اور وہ پاکستانی، لاہور کے بچے بچی ہیں، کراچی کے بچے بچی ہیں جو ولگیرٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں. مطلب آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے وہ شوز نہیں دیکھ سکتے. ویورشپ کے لیے کر رہے ہیں نا، تاکہ لوگوں مینٹالٹی کو وہ کر رہے ہیں نا، اپروچ کر رہے ہیں. اور یہ اس چیز کا مطلب پھیل جانا، اس کو میں بہت غلط سمجھتا ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو مطلب فلٹرڈ ہونا چاہیے، اور اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. ابھی مطلب حکومت کوشش تو کری، دیکھیں کتنی کامیاب ہوتی ہے اس کو فلٹر کرنے میں، لیکن مجھے لگتا نہیں کہ وہ فلٹر کر پائیں گے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں جن کا تعلق شوبز سے ہوتا ہے. اور آج کل آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ بائیکاٹ شوبز کے لوگوں کا جو ہے
رمضان ٹرانسمیشن کی ہوسٹنگ پہ اعتراض آ رہا ہے، جی تو کیا خیال ہے ایسا ہونا جی چاہیے؟ میں جو میری تھنکنگز ہیں کہ جو جن کا کام ہے وہ انہیں کو کرنا چاہیے، جس کا کام اسی کو ساجے، اسی کو ساجے. مفتی صاحب بیٹھیں، صحیح یہ صحیح طریقے سے آگاہی بھی دے سکیں گے دین کی، صحیح، دین کی تبلیغ بھی کر سکیں گے، بالکل اور ایسے ہی، قرآن و حدیث سے صحیح طریقے سے سمجھا بھی سکیں گے، ایجوکیٹ بھی کر سکیں گے، بالکل ایسے ہی ہے، بجائے کہ ایک میڈیا پرسن ہے یا شوبز پرسنالٹی ہے، اس کے پاس وہ نالج ہی نہیں ہے، بالکل وہ ایسے علم ہی، ہی نہیں ہے، تو بالکل وہ ایسے کیا ہی، سمجھائے گا. صحیح، ہاں اس اینکر کو صرف اینکر کی حد تک رہنا چاہیے. جو کویشچن اس کو دیے گئے کہ آپ نے یہ کویشچن پٹ کرنے ہیں، جو اسلامک اسکالر آئے ہوئے ہیں یا مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں، صحیح، اس کے اندر رہ کے آپ اگر شو کر رہے ہیں تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے. پھر کوئی اگر مذائقہ آپ نہیں. خود اسلامک اسکالر بن کے غلط باتیں بتا رہے ہیں، غلط تبلیغ کر رہے ہیں، تو وہ نہ صرف آپ اپنی عوام کی مطلب ان کو ڈسمینٹل کر رہے ہیں، بلکہ ایک گناہ میں آپ جو ہے ایسے ہی نا وہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ بات صحیح بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ جو ٹیگ لگا ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو شوبز سے ریلیٹڈ ہے، تو یہ کون ہوتا ہے یہ بات کرنے والا؟ ایک بات میں یہاں پہ کہوں گا کہ اچھی بات بتانا کوئی بری بات نہیں ہے، جی بالکل ٹھیک، وہ میں بھی بتا سکتا ہوں، وہ آپ بھی بتا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اینکر پرسن اسلامک میسیجز کو خود عالم بن کے دینا شروع کر دیں گے تو وہ اچھی بات نہیں ہے. مثال کے طور پہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اگر میں قرآن کے کسی نص کے بارے میں بات کرنا شروع کر دوں تو مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے، اگرچہ میرے پاس علم بھی ہوگا. تو ان سے پوچھتے ہیں، قرآن کی بات ہوئی ہے، قرآن کی بات ہوئی ہے، تو ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی جو زبان سے بات نکلے گی اس کی وہ اتھینٹک ہوگی، وہ اور authentic لوگوں ہوگی. کے دلوں تک جائے. تو قاری صاحب یہ بتائیے کہ قرآن کس عمر تک سیکھا جا سکتا ہے؟ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. قرآن کس ایج تک سیکھا جا سکتا ہے؟ تو ہمارے ہاں تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ جیسے ہی بچہ 18-20 سال کی ایج کو پہنچا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، اب اس کی ایج نکلنی ہے. صحیح، حتیٰ کہ ایسا بالکل نہیں ہے. قرآن جو ہمیں حکم دیا گیا ہے تعلیم کا، وہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. حدیث پاک کا مفہوم ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. یہ پورا جو سفر ہے تمہارا درمیان کا، اس کو سیکھنے سکھانے میں ہوگا. صحیح. اب جب ہم سیکھنے کی بات کرتے ہیں 18 سے 20 سال کہا جاتا ہے کہ یہ اب ایج ہے، اب یہ بڑا ہو گیا، اب یہ قرآن نہیں سیکھ سکتا. حتیٰ کہ 20 سال کی ایج میں جا کے وہ سارے کام کر رہے ہیں، اس کی شادی بھی ہم اس کے بعد کر رہے ہیں، کاروبار بھی اس کے ساتھ بعد سیٹ کر رہے ہیں، جاب وغیرہ بھی اس کے بعد کر رہے ہیں. سارے معاملات اگر وہ کر سکتا ہے تو قرآن کیوں نہیں سیکھ سکتا ہے؟ بالکل ایسا. پھر یہاں پر مجھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آتا ہے. ایک بزرگ آتے ہیں، 60-70 سال ایج ہے، عرض کرتے ہیں کہ میں اس عمر میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، قرآن کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے شرم آتی ہے. تو آپ نے بڑا خوبصورت اس کا جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ تجھے سیکھنے میں شرم آ رہی ہے، تجھے جاہل رہنے میں شرم نہیں آ رہی کہ تو 60 سال کا ہو گیا اور ابھی تک تو لا علم ہے، ابھی تک تو جاہل ہے. شرم تو اس بات پہ آنی چاہیے تھی، اور تجھے اس بات پہ شرم آ رہی ہے کہ تو سیکھے گا. تو سیکھنے کی کوئی عمر نہیں. صحیح، بالکل. اگر آپ نے آج سے سٹارٹ کر دی ہے، آپ 40 سال کے ہیں، 50-60 سال کے ہیں، اور یہ سفر آپ کا موت تک چلتا رہا تو کتنی خوش نصیبی ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کو طالب علم کی حالت میں، علم کی طلب کی حالت میں علم سیکھتے ہوئے موت آئی، اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا. سبحان اللہ. ناظرین محترم، حوریہ شہزاد ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں بڑی پیاری سی خوبصورت سی داد سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے شہاب رمضان. شہاب رمضان، شہاب رمضان، خالی نہ موڑی، خالی نہ موڑی، ہوتے بعد سایاں جگ چھڈ کے سارا ہو تیرے در تے آیاں، کہ تیرے منگتیاں دا رتبہ کمال کہ تیرے منگتیاں دا رتبہ کمال ہو کوئی ویسے
کوئی بلال ہو کوئی اویسے کوئی بلال شاہیاں تو ود کے شاہیاں تو ود کے ہو تیریاں گدایاں جگ چھڑ کے سارا ہو تیرے در تے آیاں ہو پنج تن دا صدقہ مینوں غیر باویں ہو پنج تن دا صدقہ مینوں غیر پاویں ہو وقت نزاع مکھڑا وکھاں ہو وقت نزاع مکھڑا وکھاں دیدار تیرا دیدار تیرا ہو سڈیاں دوائیاں ہو جگ چھڈ کے سارا ہو تیرے در تے آیاں خالی نہ موڑی ہو طیبہ دے سایاں جگ چھڈ کے سارا ہو تیرے در تے آیاں شہاب رمضان میں آپ کو ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر علی شاہ اور میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں کامران سکندر صاحب اور علامہ فرحان رضا مصطفی. ان کی موجودگی میں میں اگر کوئی ایسی بات کر دوں کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ میں کوئی مبلغ بننے جا رہا ہوں تو وہ اچھی بات نہیں ہوگی. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم اسی بات پہ تھوڑی سی بحث کر رہے تھے کہ کیا ایک اینکر مبلغ اسلام بن سکتا ہے؟ ناظرین محترم، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وہ ایک وسیلہ بن سکتا ہے لوگوں کے اور علماء کرام کے درمیان کہ وہ علماء کرام کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، بس وہ اتنا ہی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. لہٰذا ہمارے ساتھ اس وقت بڑے نامور اینکر، میزبان، ہوسٹ کامران سکندر صاحب موجود ہیں. ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ میں پلے بیک سنگر ہوا کرتا تھا یا ابھی بھی ہوں. چلے اچھی بات ہے، میں نے کہہ دیا کہ ابھی بھی ہیں. تو آواز اور ثنا خان مصطفیٰ کا تعلق بڑا خوبصورت تعلق ہے. اور اگر ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کریں تو آواز میں اگر وہ اشعار شامل ہو جائیں تو ان کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے. تو ہم چاہیں گے کہ آپ کی خوبصورت آواز ہو اور پھر حمد یا نعت کے اشعار ہوں، ناظرین محترم ہوں اور شہاب رمضان ہو. تو آپ ہمیں کیوں نہ ایک خوبصورت سا کلام سنائیں. میں ہدیہ پیش کرتا ہوں. جی بسم اللہ. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی سبحان اللہ. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی آپ شاہ آپ خیر الورا آپ سر تاج پیغمبران خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی دونوں عالم پہ جلوہ گری
یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. میں نے صحیح کہا تھا نا کہ ایک خوبصورت آواز جب نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار میں مدغم ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے، تو پھر لطف دوبالا ہو جاتا ہے، اور پھر ہمارے سماعتوں کی بستی ہوتی ہے اور لطف ہوتا ہے، اور وہ مزہ ہوتا ہے جو ہمیں کبھی زندگی میں کہیں اور نہیں مل سکتا. اور ایک سچے مسلمان کے لیے تو پھر کیا با کمال صورتحال بن جاتی ہے. علامہ صاحب، قرآن کی بات ہو رہی تھی، تو قرآن سے دوری کی وجہ کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بینگ اے مسلم قرآن سے بہت دور ہیں؟ بالکل ایسے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی جو سب سے پہلی وجہ کہی جاتی ہے، اور جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، تو ایک تو وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بچپن میں ہمیں اس کی ترغیب نہیں دلائی گئی. بالکل صحیح. کہ بچپن میں ہمارے والدین نے اس طرف توجہ نہیں دی ہماری، جس کی وجہ سے ہم قرآن نہیں پڑھ سکے، اور قرآن کی طرف اس طرح ترغیب ہماری نہیں بن سکی جس طرح بننی چاہیے تھی. بالکل صحیح. اور ایک اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن سیکھنے کے لیے، جبکہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اگر کسی کے پاس موبائل ہے تو زیادہ نہیں 2-3 گھنٹے ہمارے موبائل پر صرف ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں. وہ ٹائم ہمارا، اگر اسی ٹائم میں سے ہم آدھا گھنٹہ بھی روزانہ قرآن سیکھنے کے لیے نکال لیں تو کسی بھی زندگی کے حصے میں ہم قرآن سیکھ سکتے ہیں. بالکل صحیح. اور ایک اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے نا اس کی ویلیو نہیں بتائی. بالکل. قرآن مجید فرقان حمید کی اہمیت ان کو نہیں بتائی کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو بندے اور اللہ کے درمیان لٹکتی ہوئی رسی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید اللہ اور بندے کے درمیان لٹکتی ہوئی رسی ہے، جو اس کو مضبوطی سے تھام لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. بے شک. اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. فرمایا کہ اور یہ 2 الگ نہیں ہیں، یہ ایک ہی ہیں. فرمایا ایک میری اہل البیت اور دوسرا قرآن مجید فرقان حمید. فرمایا جو ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لے گا نا، وہ حالات جیسے بھی آ جائیں وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے. تو قرآن مجید فرقان حمید سے ہماری یہ دوری کی وجہ ہے کہ اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کو ہم نے وہ اہمیت نہیں دی، اپنے بچوں کو وہ اہمیت نہیں سکھائی، اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا ہے کہ آج میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کی بہت ساری وجوہات ہوں گی ذلت اور پستی کی طرف جانے کی، لیکن ایک سب سے بڑی وجہ قرآن سے دوری بھی ہے. علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. کہ جب قرآن کو ہم نے دامن کے ساتھ لپیٹا تھا، اس کو اپنے سینے سے لگایا تھا، تو پھر ہم 10 بھی ہوتے تھے تو ہزاروں کے مقابلے میں نکل جایا. بے شک بے شک. اور آج ہم لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود اگر ہم ڈرے ڈرے پھرتے ہیں، اگر ہم ذلت اور پستی کا شکار ہیں، ایک اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق جو ہے وہ ٹوٹ گیا. وہ اس طرح کا تعلق نہیں رہا کہ باقاعدگی سے اس کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھا جائے، اللہ نے اس میں جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو مانا جائے، اور جن سے منع کیا گیا ان سے روکا جائے. بالکل صحیح. آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ قرآن کے لیے ٹائم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ہم نے بھی آپ جیسے استادوں سے سنا ہے. تو اگر ہم قرآن مجید کی ایک آیت کو روزانہ کی بنیاد پہ پڑھنا شروع کر دیں اور اس کا ترجمہ سیکھنا شروع کر دیں، اس کو سمجھنا شروع کر دیں، تو میرا عقیدہ ہے، میں نے علماء کرام سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ایک آیت کو روزانہ کی عادت بنا لیں تو وہ ایک آیت آپ کو گھیرے میں لے لیتی ہے. بالکل. اور وہ آپ کو اس طرف لے کے جاتی کہ آپ پورے قرآن کو سمجھیں. یہ قرآن مجید ایسا سمندر ہے کہ جب آپ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں نا پڑھنا، سٹارٹنگ میں ہی ارشاد فرما دیا ہے کہ پڑھنے سے پہلے سمجھ لو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. بالکل. اور جب ہم اس کو پڑھتے جاتے ہیں نا تو دل میں اس کا جو نور ہے نا وہ اترتا جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. اور اس کی محبت پیدا ہوتی جاتی ہے، مزید اس کو پڑھنے کا جو جذبہ ہے نا وہ دل میں پیدا ہوتا جاتا ہے. بالکل ایسا. تو اس وقت جو ضرورت ہے وہ عادت بنانے کی. بالکل صحیح. بے شک ایک، جیسے آپ نے کہا کہ ایک آیت، اگر ایک آیت سے بھی ہم روزانہ اس کی عادت بناتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی میرا یہ یقین ہے ایک آیت سے ہمیں ایک رکوع، اور ایک رکوع سے ایک پاؤ، اور ایک پاؤ سے ایک پارے کی طرف ہم آ جائیں. بے شک بے شک. کامران سکندر صاحب، آج ہمارے شہاب رمضان کا آپ حصہ ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں، ہم چاہیں گے کہ آپ سننے والوں کو رمضان المبارک کے حوالے سے کوئی بڑا پیارا سا میسج دے دیں جو آپ کی زندگی کا نچوڑ ہو. سر میسج تو میں یہی دینا چاہوں گا کہ
بس ہیلپفل رہیں دوسروں کے لیے. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں جو نیڈی لوگ ہیں ان کی آپ ضرور ہیلپ کریں اور جتنی ہو سکے ان کی مدد کریں, کیونکہ آپ کی مدد سے ان کا بہت کچھ ہو سکتا ہے. نیڈی لوگوں کی ضرور مدد کریں. میں بس یہی کہنا چاہوں گا. میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا از حد شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے, شہاب رمضان کو رونق بخشی اور ہمارے ناظرین کے لیے بڑی اچھی اچھی باتیں کی. ناظرین محترم, اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں, میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جیسا کہ کامران سکندر فرما رہے تھے کہ ہمدردی کریں, پیار کریں, محبت کریں, چاہتے بانٹیں. چاہتے بانٹنا مشکل کام نہیں ہے, بس صرف تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم نے محبتیں بانٹنی ہے تو رمضان المبارک کا مہینہ اس کے لیے ہمارے پاس ایک وسیلہ ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اختتام سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اپنے پروگرام کو ختم کر دیں گے, لیکن حوریہ شہزاد آپ کو نعت رسول مقبول کے اشعار سے محظوظ فرمائیں گی. ہم اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ڈاکٹر علی شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. ہاں میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے. میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے. وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے. وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. ہاں غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے. ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. شہاب رمضان شہاب رمضان شہاب رمضان شہاب رمضان. رمضان کی آمد سے دنیا میں نور بھرا ہے. رمضان کی آمد سے